Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. हुरैन खुद को आईने में देख रही थी। अब वो परेशान थी कि हाथ को बुरा तो नहीं लगेगा। घबराओ नहीं, तुम जो भी कर लो मेरे भाई को अच्छा ही लगेगा। इसकी बात पर वो शर्मा गई। क्या इसकी सोच इतनी अया हो रही थी? नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ, देखो डार्लिंग। इसके इस तरह डार्लिंग कहने पर वो मज़ीद सटपटा गई। वैसे भी मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं हूँ। क्या मतलब हमेशा के लिए नहीं हो? मतलब इनका कोई मसला है मेरे बाबा के साथ शायद। जब वो हल हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। मारिया को तो यकीन नहीं आ रहा था। सब कुछ जानते हुए भी क्या वो इस बात पर यकीन रखती थी कि हाद इसे जाने देगा। तुम इधर आओ मेरे साथ। हाद ने इसे अगवा के मुतल्लिक बात करने से मना किया था, लेकिन हुरैन ने इसका दिमाग घुमा दिया था। वो इसे लेकर वॉशरूम घुस गई क्योंकि वहाँ कैमरे नहीं थे। मारी ने अपने सुनहरी बाल अपने हाथ से पीछे हटाते हुए पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? नहीं, मुझे नहीं पता। मारिया की दिल किया वो इसकी बेवकूफ़ी पर इसका चेहरा लाल कर दे। क्या तुम वाकई नहीं जानती वो क्या चाहता है? नहीं, क्या चाहता है वो? हुरैन ने अपनी ग्रे आंखें मुकम्मल तौर पर खोल कर पूछा। वो तुम्हें चाहता है। मुझे? हाँ, और वो तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। लाशऊर में इसका दिल जानता था, लेकिन वो इन जज्बात को समझ कर भी इनसे ना समझ थी। और अब मारिया भी इसके खदशात को गवाही दे रही थी, लेकिन वो अपने बिखरे वजूद के साथ इसे क्या दे सकती थी? मारिया खुद इसके पहले और अब के फ़र्क की गवाह थी। जब इसने पहली बार इसे देखा था तो वो रेस्टोरेंट की दीवार से टेक लगाए खौफज़दा बैठी थी, और अब वो खौफ इसकी आंखों में नहीं था। मारिया, हाथ की आवाज़ पर वहाँ से भाग निकली थी। हूर कहाँ है? इसने मारिया को देखते ही पूछा। वो मेरे कमरे में है। हाथ इसके कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ मारिया ने इसे रोका। हाथ, वो समझती है तुम इसे जाने दोगे। वो एकदम इसकी तरफ पलटा था। मैंने तुम्हें इस बारे में बात करने से मना किया था। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ रहा था। मारिया इसे डरती कदम पीछे उठाने लगी थी। इसे इसे पता होना चाहिए कि तुम इसके बारे में क्या महसूस करते हो। और मैं क्या महसूस करता हूँ मारिया? हाथ ने इसे गर्दन से दबोच कर इसे पीछे दीवार से टिका दिया। इसने हुरैन को अभी तक इसने अपने जज्बात से अनजान रखा था, क्योंकि वो उसे खुद के करीब करना चाहता था, उसे दूर भगाना नहीं। इसका हाथ मारिया की नाजुक गर्दन पर कसता चला जा रहा था। बोलो मारिया, क्या है मेरे जज्बात? इसे इतने गुस्से में देखकर वो कांपने लगी। वो चाहे इसकी बहन थी, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त नहीं थी कि इसकी ज़िंदगी में दखल अंदाज हो। हाथ, इसने बामुश्किल इसका नाम अदा किया था। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इसने गुस्से से इसका गला दबा दिया। मारिया को लगा वो इसकी गर्दन तोड़ देगा। इसकी आंखों में पानी आने लगा, चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुछ नहीं, प्लीज़। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तब जाकर हाथ ने इसकी गर्दन को आज़ाद किया। वो ज़मीन पर गिर गई, दोनों हाथों से अपनी गर्दन सहलाने लगी और सांस लेने की कोशिश करने लगी। एकदम सांस खींचने से इसे खांसी लगी। हाथ इसे वहीं गिरा छोड़कर अपने ऑफिस चला गया, और हमारा जल्दी से आकर मारिया की मदद करने लगी और सूसी पानी ले आई। हाथ ने इसे शतरंज का सेट लाने को कहा था, और अब वो इसे इसके कवानीन दोहराने को कह रहा था। हुरैन के दिमाग में मारिया की बातें गूंज रही थीं। वो बार बार इसे बालों की ओट से देख रही थी। हुरैन, मैंने कुछ पूछा है। वो मैं भूल गई। हुरैन ने निगाहें झुकाते हुए कहा, जब इसने ठंडी आ भरी और इसे समझाना शुरू किया। कुछ देर बाद वो दोनों शतरंज खेल रहे थे और हाथ की एक के बाद एक प्यादा मर रहा था। हुरैन को तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो कर रही है। यस। हुरैन हाथ को हरा कर तालियां बजाने लगी और अब वो खिलखिला के हंस रही थी। हाथ ने इसे पहली बार ऐसे हंसते देखा था और वो इसके हुस्न का मज़ीद दीवाना होता चला गया। हुरैन कितने अरसे बाद ऐसे हंसी थी। इसने हंसते हुए हाथ को देखा जो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था।
اسے ماریا کی بات دوبارہ یاد آئی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، پھر وہ مجھ جیسی کو کیوں چاہتا تھا؟ اور کیا یہ سچ بھی تھا یا شاید صرف ماریا کا وہم؟ ماریا کہہ رہی تھی، تم مجھے یہاں سے کبھی نہیں جانے دو گے۔ ہاتھ اس کے سامنے سے اٹھ کر ساتھ آ بیٹھا۔ تم پر یہ نیا سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس سے کافی قریب بیٹھا تھا اور حورین اپنی دھڑکن بے قابو ہوتے سن رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑتا اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹنے لگا۔ ایک دم اس نے حورین کو بالوں سے قابو کیا تھا اور جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کو کیا۔ ڈارلنگ، کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ اس کی نظروں میں صاف تھا کہ اگر وہ سچ کا سامنا کر سکتی ہے تو جواب دے۔ حورین کا دل مزید تیزی سے دھڑکا تھا، وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی قید میں وہ آزاد تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور لب کپ کپانے لگے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا اور پھر ویسے ہی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ وہ اس وقت باغیچے میں تھی جب امارا نے اسے اس کا موبائل لا کر دیا۔ ہاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنی دوست سے بات کر لیں۔ وہ موبائل اسے پکڑا کر پلٹی تھی جب حورین نے اسے مخاطب کیا، کیا آپ یہاں نہیں رکیں گی مجھ پر نظر رکھنے کے لیے؟ حورین نے موبائل کی طرف اشارہ کرتے کہا، ہاں صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ حورین نے فوراً اشال سے بات کرنے کے لیے کال ملائی۔ دوسری ہی رنگ پر اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ کیسی ہے حور، سب ٹھیک تو ہے؟ اس وقت کال کر رہی ہو؟ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر وقت کے فاصلے کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ اوہ سوری، وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ مالدیپ کا ٹائم یہاں سے الگ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، پر آپ کیسی ہیں؟ لاسٹ ٹائم آپ بات مکمل نہیں کر پائیں۔ اشال نے اس کی بات پر ایک نظر سوتے ہوئے ناظر شاہ کو دیکھا اور اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹانے لگی۔ وہ اس کے لیے کتنی محنت کر رہا تھا، ہر روز اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا۔ اس کا ہر عمل اس کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ یہ سب آسان تو نہیں تھا۔ کچھ نہیں حورین، میں بس تب پریشان تھی اس نے یہ کہہ دیا۔ حورین پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے ہمیشہ اشال کی پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ ہی رہنے دیا تھا۔ تم بتاؤ، وہاں آج کل کافی بارش ہو رہی ہے نا؟ اشال اکثر اسلام آباد کی خبریں چیک کرتی رہتی تھی کیونکہ اس کے علم کے مطابق حورین وہیں تھی۔ حورین نے ایک دم آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہاں تو کوئی بارش نہیں ہوئی۔ ارے لیکن نیوز میں تو… امارا کی آواز پر وہ اشال کی بات مکمل نہیں سن پائی۔ اچھا اشال، میں بعد میں بات کروں گی، کھانا پک چکا ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اسے جلدی جلدی اجازت دیتی فون بند کر کے ڈائننگ روم کی طرف چل دی، پر پھر امارا کے کہنے پر کچن میں چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، بات بھی نہیں سنی۔ اشال فون کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہاتھ کو کوکنگ کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ایک دم چونکی تھی۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے کچھ خاص بنانے میں مصروف تھا۔ وہ امارا سے نظروں میں سوال کرتی اسٹول پر جا بیٹھی۔ امارا بس کندھے اچکا کر رہ گئی، جبکہ سوزی بامشکل اپنی ہنسی پر قابو کر پا رہی تھی۔ اسے اسٹول پر بیٹھا دیکھ کے ہاتھ نے پلیٹ میں ڈش ڈال کر اسے سرو کر دی اور خود بھی ایک پلیٹ تھامے ساتھ والے اسٹول پر آ بیٹھا، جبکہ امارا اور سوزی اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت کام کرنے لگی۔ کھا کر دیکھو، میں نے تمہارے لیے چلی بنائی ہے۔ حورین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جتنا اس شخص نے اس کے لیے کیا تھا کبھی کوئی نہیں کر پایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ چمچ اٹھاتی سے چلی سے بھرتی منہ میں ڈال کر چبانے لگی۔ وہ بہت ہی فضول کوکنگ کرتا تھا، کچھ تو تھا جس میں وہ اچھا نہیں تھا۔ ہاتھ نے اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا تھا اور پھر خود بھی نوالا بھرا۔ اوہ نو! پاس پڑے نیپکن سے منہ صاف کرتا اس نے حورین کے سامنے سے پلیٹ کھینچ لی۔ ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں، یہ مت کھاؤ۔ اتنی بھی بری نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اتنی نہیں، بہت بری ہے۔ ان کی شکلیں دیکھتے ہی امارا اور سوزی نے اس چلی کو چکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیا تمہاری حورین سے بات ہوئی؟ وہ بے قراری سے اشال سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پر 2 بار۔ کیا اس نے میرا ذکر کیا؟ کیا اس نے بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ اشال کو اس کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ربات، پر میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ ربات اپنے بال تھامے کلب کے باہر چکر لگانے لگا۔ پر کچھ تو ہے
جو بہت عجیب لگا۔ کیا؟ ربات نے اس سے جاننا چاہا۔ ہو سکتا ہے میں فضول میں سوچ رہی ہوں، لیکن آج اسلام آباد کا موسم اتنا خراب ہے، جبکہ حورین کہہ رہی تھی یہاں کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات، حورین کو تو کوکنگ نہیں آتی، پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ کھانا پک گیا ہے؟ اس کی بات سے ربات کے دماغ میں ایک جھمکا ہوا تھا۔ سب کچھ اس کے سامنے تھا، لیکن وہ بے وقوف بنا رہا۔ آخر ہاتھ اسے کبھی بھی اسلام آباد جانے نہیں دیتا۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ وہ فوراً کال کاٹ کے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ ہاتھ حورین سے کچھ بات کرنے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے ضرر کے ساتھ شہر سے باہر جانا تھا، وہ یہی بتانے وہاں آیا تھا۔ پر حورین اس وقت واش روم میں تھی۔ وہ واپس جانے لگا جب اس کی نظر حورین کی اسکیچ بک پر پڑی۔ وہ جانتا تھا اس نے کچھ نئے اسکیچز بنائے ہیں، اس لیے وہ اس طرف بڑھتا اسکیچ بک دیکھنے لگا۔ اس کی شروعات کے اسکیچز وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اوراق پلٹنے لگا۔ وہ ایک دم اپنے اسکیچ پر رکا تھا۔ اس میں وہ سو رہا تھا۔ حورین نے اس کے نقوش اور روب کو مہارت سے کاغذ پر اتارا تھا، ساتھ میں ایک جانب تاریخ اور اس کا نام بھی لکھا تھا۔ اگلے ورق پر بھی اسی کا اسکیچ تھا، لیکن اس میں وہ کسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح اس کے کئی اسکیچز تھے، لیکن آخری اسکیچ پر وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ اس اسکیچ کو چھونے لگا۔ اس میں حورین اور وہ دونوں موجود تھے۔ دونوں آنکھیں موندے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ ان کے پیچھے گازیبو بھی بنایا گیا تھا۔ وہ اس ڈرا کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حورین تبھی باہر نکلی تھی اور اس کے ہاتھ میں اپنی اسکیچ بک دیکھ کر سرخ پڑنے لگی۔ یہ میں نے نہیں بنایا، سر انکار میں ہلاتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ ہاتھ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں میں جانتا ہوں تم نے نہیں بنایا، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا کہنے لگا۔ بالکل نہیں بنایا، بلیو می۔ اوہ یس آئی ڈو بلیو یو۔ وہ اسکیچ بک تھامے اس کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا، جیسے آج سب حدود ختم کر دینا چاہتا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ دیکھ رہا ہوں کیا اس اسکیچ کو زندہ کر سکتا ہوں۔ حورین نے اپنے خشک لب تر کیے تھے۔ میں ابھی وہ کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہمارا ایک دم کمرے میں آئی تھی۔ ہاتھ صاحب وہ آپ کے آفس سے موبائل بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہاتھ موبائل وہیں چھوڑ آیا تھا اور اسکیچ بک حورین کی طرف بڑھانے لگا، جس پر اس نے فوراً جھپٹ کر اسے پکڑا اور خود چلا گیا۔ ربات جب ہاتھ کے گھر پہنچا تو ناصر نے پہلے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اسے ربات کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ ہاتھ کے سیکنڈ ان کمانڈ ہشام کا بھائی تھا اور اسے اچھے سے جانتا تھا۔ ربات کسی بھی طرح اس وقت ہاتھ کے گھر جانا چاہتا تھا۔ ناصر کو گھر کا گارڈ دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ناصر ہاتھ کو فون ملانے لگا، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ مجبوراً اس نے کچھ سوچ کر ربات کو اندر جانے دیا۔ ہاتھ ہمارا کے ساتھ سیڑھیاں اترتے حال میں پہنچا ہی تھا جب اندرونی دروازہ ایک دم کھلا اور ربات اندر داخل ہوا۔ حورین کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آتے ہی اونچی اونچی آواز میں بولنے لگا تھا۔ آخری بات اس نے ہاتھ کو گھورتے ہوئے کہی تھی، جس کے جواب میں وہ سکون سے کھڑا استہزائیہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حورین ابھی بھی اپنی الجھی سانسیں درست کر رہی تھی اور شرم کے مارے اسکیچ بک اپنے چہرے کے سامنے رکھے کھڑی تھی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے یہ اسکیچ بنایا ہی کیوں؟ اور اگر بنا ہی لیا تھا تو اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب اسے ربات کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ حورین حیرت کے مارے کمرے سے باہر آئی اور پہلی سیڑھی پر کھڑی ہو کر جھک کر نیچے دیکھنے لگی۔ ربات! حورین نے اسے دیکھ کر ایک دم پکارا تھا۔ ربات اور ہاتھ نے ایک ساتھ ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ حورین! ربات کے چہرے پر خوشی اور سکون کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ ہاتھ کے تاثر دیکھ کر اس نے خوف سے ایک دم قدم پیچھے اٹھایا تھا۔ اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ ربات ہاتھ کے پاس سے ہوتا حورین کی طرف بھاگا تھا۔ ہاتھ نے اسے روکا نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حورین تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا کہ کہیں ہاتھ نے اسے اپنے ظلم کا نشانہ تو نہیں بنایا۔ میں ٹھیک ہوں ربات۔ حورین تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں تمہیں اس ظالم سے کب کا آزاد کروا لیتا۔
اس نے دوبارہ ہاتھ کو گھوٹتے ہوئے کہا، جو کہ سہولت سے گرل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی بات گرل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہاتھ نے صرف آبرو اچکانے پر اتفاق کیا۔ حورین، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ابھی چلو میرے ساتھ۔ آخر وہ حورین تک پہنچ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب کی بار حورین اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس پر حورین ایک دم دور ہوئی تھی۔ ہاتھ نے اس کا ہاتھ راستے میں ہی پکڑ لیا۔ احتیاط سے رباط عالم، کسی کو بھی اتنا حق نہیں دیا میں نے۔ ہاتھ نے اسے جھٹکے سے آزاد کیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، اور تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ امارہ اور سوزی حال میں موجود سب دیکھ رہی تھی، جبکہ ناصر بلند ہوتی آواز سن کر وہاں آیا تھا، لیکن ہاتھ کے اشارے سے پھر باہر پلٹ گیا۔ اور حورین، اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہونے لگا۔ رباط کی حرکت نے ہاتھ کو اشتعال انگیز کر دیا تھا۔ حورین نے ہاتھ کو اتنے غصے میں صرف تب دیکھا تھا جب اس نے ریسٹورنٹ میں ایک لڑکے کی ٹانگیں توڑ دی تھیں۔ وہ رباط کے لیے خوف زدہ تھی۔ وہ بس اسے یہاں سے بھیج دینا چاہتی تھی۔ میں تمہیں تمہاری ٹانگوں پر واپس جانے کا ایک آخری موقع دے رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ چلے جاؤ۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو، جانور کہیں کے؟ حورین میری ہے اور میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ ہاتھ کے صبر کو آزما رہا تھا اور ہاتھ میں اس کی ہمیشہ سے کمی رہی تھی۔ ہاتھ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے رباط کے منہ پر مارنا چاہا، جب حورین نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ہاتھ اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کر کے ایک دم رکا تھا، اور رباط، وہ تو صرف حورین کے ہاتھ دیکھ رہا تھا جسے اس نے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا اس کے اندر۔ وہ اسے چھو رہی تھی، وہ اسے اپنی مرضی سے چھو رہی تھی۔ وہ اس سے شکست کھا بیٹھا تھا۔ اس کے محبوب نے اسے شکستہ ریز کیا تھا۔ حورین روتے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ نہیں پلیز، اس نے اپنی پوری قوت سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ ہاتھ کا غصہ ایک دم ہوا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ رباط کی طرف پلٹا۔ تم آفس میں میرا انتظار کرو اور تم میرے ساتھ چلو۔ رباط نے حورین اور ہاتھ کا دھندلا عکس خود سے دور ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا، اور پھر بھاری قدم اٹھاتے ہاتھ کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ہاتھ حورین کو لے کر جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور خوفناک ارادے لیے حورین کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین اسے ڈرتی قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی رہی۔ آخر اس کے پیچھے دیوار نے اس کو مزید دور ہونے سے روک دیا۔ ہاتھ اپنے دونوں بازو اس کے گرد کسی قید کی طرح حمائل کیے تھے۔ تم نے مجھے کیوں روکا؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہیں اپنا کہنے کی؟ میں اس کی جان لے لیتا۔ نہیں، ایسا نہیں کرو پلیز۔ اور روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگی۔ اس نے اپنا غصہ قابو کرنے کے لیے اپنا رخ بدلا جب اس کی نظر بیڈ پر پڑی اسکیچ بک پر پڑی، اور اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک الگ سی چمک نے لے لی۔ اس نے حورین کے چہرے پر آئی ایک آوارہ لٹ کو تھام لیا اور اسے کھینچ کر قریب کرنے لگا۔ حورین کی سانسیں ایک دم تھم سی گئیں۔ جانتی ہو میری مرضی کے بغیر اس کا یہاں سے زندہ لوٹنا ناممکن ہے۔ حورین اپنی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہاتھ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اگر تم چاہو تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا واقعی؟ بالکل، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ بتاؤ ڈارلنگ، کیا تم میری شرط قبول کرو گی؟ وہ جانتی تھی اس سے سودا بھاری تھا، لیکن سوال رباط کی جان کا تھا۔